ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आबिद सईद है। मैंने 1987 में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, सोशल वेलफेयर एंड स्पेशल एजुकेशन ज्वाइन किया। उसके बाद मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन यूके से मैंने की और 1988 के एंड पे मैंने अपने ये सफ़र शुरू किया इस्लामाबाद से। उसके साथ साथ मैंने अपनी क्वालिफ़िकेशन पे भी ध्यान दिया और ये प्रैक्टिस भी की। यानी फेडरल गवर्नमेंट के साथ मेरा ज़्यादा वक्त गुजरा। मेरी क्वालिफ़िकेशन एज ए आर्डियोलॉजिस्ट थी और है, और इसको इस वक्त मैं कह सकता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस आर्डियोलॉजिस्ट के तौर पे मैंने काम किया और कर रहा हूँ। आज का टॉपिक है बहरापन और उसका इलाज। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। बहरापन अक्सर ये होता है कि बच्चे जब पैदा होते हैं, क्योंकि ज़ाहरी तौर पर कुछ पता नहीं चलता ये सुन रहा है या नहीं सुन रहा, लेकिन जो घर के बड़े चले नानी नाना दादा दादी, वो किस अपने कह लें छोटे बच्चों को घर में गाइड करते हैं या बताते हैं कि यार भाई ये सुन नहीं रहा, इसको कहीं चेक करवा लें। उस वक्त तकरीबन एज जनरली जो मेरा एक्सपीरियंस है 30-35 साल का, उसमें मैंने देखा है कि तकरीबन लोग अपने जो बहुत ज़रूरी उम्र का हिस्सा है पहले 2-2.5 साल ज़ाया कर देते हैं इसी इंतज़ार में कि शायद बच्चा बोलेगा। और बच्चा वक्त पे चलना फिरना उसने शुरू किया है, वक्त पे बैठना शुरू किया है, सेहतमंद है, उसको यकीनन अराउंड अबाउट कोई 9-10 माह की उम्र में मामा बाबा से लेके और 1.25 साल तक काफ़ी लफ्ज़, कम से कम 100 लफ्ज़ बोलने चाहिए और अपना नाम क्लियरली पहचानना चाहिए, फ़र्क करना आना चाहिए अल्फाज के अंदर। और अगर ऐसा नहीं होता, इसका मतलब उनके सवाल निशान आना चाहिए कि कहीं ना कहीं को मामला ख़राब है। अब वो मामला ख़राब होने की 2 वजूहत मैंने जो एक्सपीरियंस से हासिल किए हैं ज़िंदगी में, या तो वो कम सुनता है या बिल्कुल नहीं सुनता, और दूसरा उसको कोई ज़हनी मसला है। तो इन दोनों में से कोई भी एक रीज़न है तो यकीनन बच्चा वक्त पे नहीं बोलेगा, उसके माइलस्टोन डिलेड होंगे। अब उसकी मैनेजमेंट या उसके इलाज की तरफ तवज्जो देनी चाहिए और किसी करीबी लेकिन क्वालिफाइड, दुकानदारों की मैं बात नहीं करता, किसी क्वालिफाइड आर्डियोलॉजिस्ट से रब्ता करना चाहिए कि अगर कोई मसला है, नहीं भी है तो फिर भी उसको अश्योर करना चाहिए कि नहीं है। तो जनरली यही है कि पाकिस्तान में जगह जगह लोग तो कोई ऑडियोमीटर टेस्टिंग के लिए लेके बैठे हैं, लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस और तालीम नहीं है, तो अमूमन गलत फैसले कर बैठते हैं। माँ बाप को यही चीज़ अश्योर करना चाहिए कि 2 ही रास्ते हैं जो बच्चा नहीं बोल रहा। ना बोलने की अगर वजह उसका सुनना है, और सुनने में भी 2 रास्ते हैं, 2 हिस्से हैं। जिस तरह मैं मिसाल देता होता हूँ, एक इंसान जो है ना, वो दिखाई उसको कम देता है, लेकिन दिखाई कम देता है तो ऐनक से गुजारा कर लेता है, तो ऐनक से ठीक उसको दिखाई देना शुरू हो जाता है। इस तरह उसके बराबर ही, या उसके हम मिसाल दें तो हमारे पास हेयरिंग एड्स हैं। हेयरिंग एड्स उस बच्चे को फ़ायदा देंगी जो कम सुन रहा है, लेकिन ऐसा बच्चा जिसको सुनाई ही नहीं दे रहा, ये इतना कम सुनाई दे रहा है कि वो हियरिंग एड लगाने के बावजूद भी उसको कोई फ़ायदा नहीं है, तो फिर उसका हल क्या है? उसका हल ये है, जिस तरह आँख ट्रांसप्लांट होती है, इस तरह कान का भी ट्रांसप्लांट अवेलेबल है, लेकिन बहुत महंगा है। इस तरह हेयरिंग एड की हम बात करें तो हेयरिंग एड भी जो है उसमें भी क्वालिटी है।
عام آپ دیکھیں کہ بڑی سستی ہیئرنگ ایڈ مل رہی ہیں، لیکن سستی ہیئرنگ ایڈ خاص کر بچوں کے لیے اتنا فائدہ مند نہیں ہو سکتی۔ ہاں بوڑھوں کے لیے جس طرح میں نے زندگی میں سنا ہے، سیکھا ہے، اور میرا کتنی وجہ سننا چلا جاتا ہے تو میں وہ ہیئرنگ ایڈ بازار سے سستی والی لگا لوں گا تو میرا کام چلتا رہے گا۔ لیکن ایک بچہ پیدا ہونے کے بعد جس نے بالکل سننا ہی نہیں ہے، اس کو بیسٹ یعنی اچھی سے اچھی جو بھی افورڈ ہو سکتی ہے ہیئرنگ ایڈ لگوانی چاہیے۔ پھر ہیئرنگ ایڈ میں بھی آگے مختلف کیٹیگریز ہیں۔ آج کل جو دور ہے، آج کل ڈیجیٹائز کا دور ہے، آج کل ڈیجیٹل ہے، پروگرامیبل ہے، کمپیوٹرائزڈ ہے۔ یقیناً اگر کمپیوٹرائز ڈیجیٹل ہیئرنگ ایڈ ایک عام جو میٹرک پاس فیل یا کوئی 12-14 جماعتیں پڑھا ہوا ہے ایک دکاندار، اس کے پاس نہ تو کوالیفیکیشن ہے، ہیئرنگ ایڈ ایون اچھی ہونے کے باوجود بھی اس کی وہ پروگرامنگ نہیں کر سکتا۔ جب پروگرامنگ نہیں کر سکتا تو اس کا اتنا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اس لیے ماں باپ سے میری ریکویسٹ یہی ہے کہ وہ کسی اچھے ایڈیالوجسٹ کے پاس جائیں جس کے پاس کوالیفیکیشن بھی ہو اور آپ کو اچھی ہیئرنگ ایڈ دے سکے اور اس کے بعد فالو اپ بھی دے سکے۔ اور دوسرا راستہ رہ جاتا ہے کہ بچہ ہم کہتے ہیں بالکل نہیں سنتا، یا اس کا سننا جو ہے بہت کم ہے۔ بہت کم سے مراد ہے 90 ڈیسیبل سے اوپر ہے، اور 90 ڈیسیبل کا مطلب ہے کہ 4000 ہرٹز یعنی 4K کی فریکوینسی پہ اگر وہ 90 dB سے کم dB پہ سن رہا ہے تو ویل اینڈ گڈ ہیئرنگ ایڈ ورک کرے گی۔ لیکن اگر بہت زیادہ یعنی 90 سے بجائے 100، 110، 120 تک اس کا ہیئرنگ لاس ہے تو یقیناً وہ بچہ ہیئرنگ ایڈ لگانے کے بعد بھی کبھی اس قابل نہیں ہو سکے گا کہ وہ ہماری طرح ایک عام زندگی کا حصہ بن سکے، پڑھ لکھ سکے، عام اسکول میں جا سکے۔ تو پیرنٹس عموماً جو میرا ایکسپیرینس ہے، عموماً پرائمری حصے تک تو تھوڑا بہت سمجھا کے محنت کر کے اسپیچ کرا کے خاص کر ماں باپ اس کو لے جاتے ہیں۔ اکثر یہی ہوتا ہے کہ جب ہائی اسکول شروع ہوتا ہے، کالج اسکول ہوتا ہے تو وہاں کمپٹیشن عام بچوں سے ہے۔ تو عام بچوں کے قدرتی کان ہیں اور 2 کان قدرت کے ہیں، اس کا جنرلی ہم کہیں تو کوئی اچھی ہیئرنگ کتنی بہت ہی اچھی ہو پھر بھی وہ قدرت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو ہم ان سے کمپیٹ کر رہے ہیں۔ تو عموماً یہی ہوتا ہے کہ 6ٹھی 7ویں 9ویں 10ویں تک پھر بچے وہی اسپیشل اسکولوں میں چلے جاتے ہیں اور وہی ہیئرنگ ایڈ کے بغیر کام چلتا ہے، وہی سائن لینگویج میں چلے جاتے ہیں۔ اس وقت بڑی تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے ماں باپ کے لیے۔ تو یہ فیصلے ان کو شروع میں ہی کر لینے چاہیے کہ ہماری کیا لائن آف ایکشن ہے، اور جو آپ کے پاس آپ کا ڈاکٹر ہے، آرڈیالوجسٹ ہے، اس پہ کتنا اس کا ایکسپیرینس ہے، وہ کتنی آپ کو ہوپ دے رہا ہے کہ اس کا فیوچر کیا ہوگا۔ دوسری بات یہ یاد رکھنی چاہیے پیرنٹس کو کہ کوئی انسٹرومنٹ ایسا دنیا میں نہیں بنا جو ہمیشہ کے لیے بنا ہو۔ تو جنرلی اچھی ہیئرنگ ایڈ ہو، اس کی ایج کتنی ہے، 3 سال ایوریج ہے، اس کے بعد اگر وہ چل بھی رہی ہوگی تو یقیناً اس کی کوالٹی آف ساؤنڈ ویسی نہیں رہتی۔ تو اس کا بھی بندے کو سوچنا چاہیے، یہی نہیں ایک دفعہ لے لی پھر اس کے بعد فارغ۔ اس طرح ہم دوسری سائڈ پہ آتے ہیں اور کاکلیئر امپلانٹ ہم کہتے ہیں۔ کاکلیئر امپلانٹ میں بڑے فخر سے یہ بات کروں گا کہ پاکستان میں 2000 میں انیشیٹ میں ہی کروانے والا ہوں۔ پہلے ہم نے میڈل کمپنی کو 2000 میں انٹروڈیوس کرایا پاکستان میں، فرسٹ ٹائم شیخ زیاد ہاسپٹل میں۔ اس کے بعد 2002 میں کاکلیئر آسٹریلیا کمپنی کو بھی انٹروڈیوس میں نے ہی کرایا پاکستان میں، اس کا مجھے فخر ہے۔ پھر 2008 میں ایڈوانس میانک USA کی کمپنی ہے، اس کو بھی میں نے ہی انٹروڈیوس کروایا۔ اس کے علاوہ بہا بون اینکرڈ ہیئرنگ ایڈ کہلواتی ہے، وہ بھی صرف اور صرف میں نے انٹروڈیوس کرایا پاکستان میں۔ لیکن اس سارے تمہید کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں اپنی اس کو تعریف کرنے میں ہوں، میں اس لیے اس ٹاپک پہ آنا چاہ رہا ہوں کہ کاکلیئر امپلانٹ تو آپ نے کرا لیا۔ میں مثال دیتا ہوتا ہوں کہ ایسے ہی جس طرح آپ نے ایک سٹی ہونڈا گاڑی کو 20-25 لاکھ کی لے لی، اب 20-25 لاکھ کی آپ نے گاڑی تو لے لی ون ٹائم، گاربیج کے لے لی، کسی نے ادھار پکڑ کے لے لی، جیب سے لے لی، اب اس کی مینٹیننس کیسے کریں گے؟ تو میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ جس طرح وہ گاڑی کے لیے آپ کو 10-15 ہزار مہینے کا منیمم چاہیے، اس میں پیٹرول ڈلے گا، ٹائر بھی بسٹ ہوں گے، اس کی سروس بھی چاہیے ہوگی، کہیں ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے، خراب بھی ہو سکتی ہے، اور ہمیشہ چلنے والی وہ بھی نہیں ہے، اس کے بھی نئے نئے ماڈل آئیں گے۔ تو اس لیے اس کی ریکرنگ کاسٹ اس وقت پاکستان میں جو میں نے ایوریج کی ہے تینوں کمپنیز کی، تقریباً 10 سے 15 ہزار روپے مہینے کا ہے۔
آج کل لوگ کسی سے کہہ لیں ڈونیشن لے کے یا کسی سے پیسے لے کے گھر بیچ کے کر لیتے ہیں. ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر اس کو مینٹین نہیں کر سکیں گے ہم، یعنی بعد کی کاسٹ کہاں سے آئے گی. یعنی اس وقت آج کی تاریخ میں بھی دیکھو 10-15 ہزار ہے مہینے کی، جو سارے خرچوں کو علیحدہ کر کے آپ نے کرنی ہے. کیوں؟ پہلے تو 2 سال 1.5 سال خواہ ہیئرنگ ایڈ لگوائی خواہ امپلانٹ کیا، آپ کو اسپیچ تھراپی کی ضرورت پڑے گی. اے وی ٹی ہم کہتے ہیں آرٹری ولوے تھراپی کاکلی امپلانٹ کے لیے، اس کے بھی یقیناً آپ کے پاس ایکسٹرا پیسے ہونے چاہیے کہ وہ فری تو نہیں کر کے دے گا کوئی. اور دوسری بات، کل کو جو آپ نے ایک دفعہ خرید لی چیز، وہ آپ کو اس کی بیٹریز بھی چاہیے، اس کی تار بھی ٹوٹے گی، بچہ کہیں اس کو گم بھی کر سکتا ہے، خراب بھی کر سکتا ہے. تو اگر آپ نے 20-25 لاکھ کی ایک چیز لے لی ہے تو یقیناً بعد اس کے پارٹس بھی اتنے ہی مہنگے ملیں گے آپ کو. تو وہ کہاں سے آئیں گے؟ جو ڈونر ہے آپ کا، یا ون ٹائم آپ نے اپنا گھر بیچ لیا، اس وقت آپ نے یہ کہیں سے پیسے پورے کر لیے، لیکن یہ ایک دن کا نہیں ہے ایشو، یہ پوری زندگی کا ہے. پوری زندگی میں بچہ میں بھی 10 سال زندہ رہتا ہے، 50 سال زندہ رہتا ہے، اللہ کرے 100 سال تک ہے. تو آپ کو یہ ریکرنگ کاسٹ اس کی جب میٹ نہیں کریں گے تو آپ کی ساری ایفرٹ دری کی دری رہ جائے گی. اور یقین کریں جو بچہ پہلے نہیں سن رہا تھا اس نے آپ کو اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیا اپنے اس ماحول میں. جب آپ نے اس کو سنائی کا ایک عادت ڈال دی، اس کو دے دی، اب اس کے جب وہ نہیں سنے گا تو یقین کریں آپ کے لیے 5 منٹ کیا ایک دن بہت مشکل ہے گزارنا. جس طرح میری آنکھیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، میں دیکھ رہا ہوں اس کو، اور مجھے بند کر دی جائیں. ہاں جب میں نہیں دیکھ رہا تھا میں نے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کیا تھا. ویسے ہی اگر کوئی ایسا بچہ اپنے میری جگہ لے لے، اور جب میں دکھائی مجھے دے رہا ہے یا مجھے سنائی دے رہا ہے، میں نے محنت کر کے 1 سال 2 3 سال 4 سال اس کو عام اسکول میں بھی بھیج دیا. اب میرے پاس بچے کے لیے تو کوئی اس کو سمجھ نہیں ہے، بچہ بچہ ہے، اس کو صرف ایک مجھے سننا چاہیے. اور سننے کے لیے مہنگا ایشو ہے، یا جو بھی اس کے لیے اخراجات ہیں. اگر ماں باپ کی جیب میں ہے تو آپ سوچیں فائنینشلی آپ کو بھی بڑی تکلیف ہے، آپ کو بھی پریشانی ہوگی، لیکن بچے کے ساتھ بھی قسم کو ظلم کرنے والی بات ہے. اس لیے میں پیرنٹس سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ فیصلے لینے سے پہلے ایک لانگ ٹرم سوچیں کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ نے ایک چیز لی اور اس کو مینٹین کرنا ہے. اور کوئی آپ کو ون ٹائم تو ڈونیشن یا ہیلپ آؤٹ کر دے گا لیکن ہمیشہ نہیں کرے گا. جب ہمیشہ نہیں کرے گا تو بچہ کیا کرے گا؟ بچے کا کوئی قصور نہیں. وہ بلکہ میں کہتا ہوتا ہوں بچے نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں، صرف اس وجہ سے بن جاتے ہیں جب پہلے وہ سن رہے تھے، ان کو ہوپ تھی، وہ آگے بڑھ رہے تھے. اب آپ نے یک لخت کوئی وجہ بھی بن گئی، اس کی تار ٹوٹ گئی، بیٹری گر گئی، خراب ہو گیا، یا ایک اس کی ایج ہے 2 سال 3 سال 5 سال، اس کے بعد وہ خراب ہو گیا. اب نئے لینے کے لیے آپ کے پیسے نہیں ہیں یا کوئی اس کے لیے مدد کرنے کے تیار نہیں ہے، تو آپ خود سوچیں وہ کہاں کھڑا ہوگا. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو ذہن میں رکھ کے اس فیصلے پہ پہنچیں. باقی جنرلی ٹیسٹوں کی بات ہوتی ہے جو پیرنٹس کے لیے پریشانی ہوتی ہے. جو بھی بچہ 3-3.5 سال سے اوپر ہے اس کا ٹیسٹ آسان سا ہے. ہم کہتے ہیں پیور ٹون آڈیوگرام کہتے ہیں، آڈیوگرام بنا لیتے ہیں. لیکن آڈیوگرام میں پیرنٹس کے لیے یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ پیرنٹس خود تھوڑا سا غور کریں اس گراف کے اوپر. اگر 4000 ہرٹز پہ یعنی 4K پہ 90 ڈیسیبل سے زیادہ اس کا ہیئرنگ لاس شو ہو رہا ہے تو یقین کریں وہ ہیئرنگ ایڈ صرف لو فریکوینسی سائڈ، جس میں آپ کہہ لیں کوئی چیز بجا کے اسے ضرور کہیں گے وہ سنے گا، ٹھیک ہے، آپ اس سے خوش ہو جائیں گے. لیکن میری بات یہ یاد رکھیں جب تک پورا اسپیکٹرم اس کو یعنی پوری فریکوینسی رینج نہیں پہنچے گی بچے کو تو اس وقت تک اس کو پورا سمجھ نہیں آئے گی. اور جب سمجھ نہیں آئے گی وہ سیکھے گا نہیں، جب سیکھے گا نہیں تو وہ صاف ستھرا بولے گا کیسے؟ پھر مختلف سملر ساؤنڈز ہم کہتے ہیں، مثلا بابا پاپا 2 لفظ ہیں، اس میں اگر ڈسکریمنیشن نہیں کر رہا یا اس میں فرق نہیں کر پاتا اس کا مطلب ہے اس کو پورا سنائی نہیں دے رہا. تو پورا سنائی دینے سے مراد کے ہیئرنگ ایڈ کا آواز نہیں ہے، یا مختلف آوازوں کا مجموعہ ہے. تو جب تک پورا مجموعہ وہ کمپلیٹ نہیں کریں گے، یعنی اس میں واول ساؤنڈس بھی ہیں، کانسوننٹس بھی ہیں. میں مثال دیتا ہوتا ہوں پیشنٹ کو، جس طرح ہم انگلش میں ٹی کہتے ہیں، TEA. اب ایک بچے کو صرف واول ساؤنڈ 1000
فرسٹ تک ہوتی ہے، اس میں صرف ای اور اے آپ لکھ دیں اور ٹی کا لیٹر نہ لکھیں تو کبھی وہ پہچانے گا نہیں کیا لفظ ہے۔ اس کے الٹ اگر صرف ٹی کا آپ لیٹر لکھ دیں اور بلینک چھوڑ دیں ای اور اے کو تو وہ گیس کر لے گا، گیس کر کے کوشش ہے ٹی ہو سکتا ہے، اس طرح فلنگ کی بلینکس کرے گا۔ لیکن وہ ٹی یا کانسوننٹ واولس کے علاوہ جتنے الفاظ ہیں وہ سارے ہائی ٹونس میں ہیں، ہائی فریکوینسی یعنی باریک آوازوں میں ہیں۔ تو باریک آوازوں کا 8000 تک تقریباً یا منیمم بھی 6000 تک اس کے کان تک پہنچنا لازمی ہے۔ اور وہ لازمی نہیں پہنچتا اٹ مینس کہ اس کو پورے لفظ کی سمجھ نہیں آئے گی، اور جب سمجھ نہیں آئے گی وہ اپنی مینٹلی اللہ تعالیٰ نے اتنی اس کو صلاحیت دی فل ان دی بلینک کوشش کرے گا، لیکن اس میں بھی لیمیٹیشنز ہیں۔ پھر اس کو یہ پرابلم آئے گا کہیں گروپ میں لوگ بیٹھے ہیں، گروپ ڈسکشن میں یا کلاس روم میں بیٹھا ہے، بلیک بورڈ سے کوئی دور ہے، جب بلیک بورڈ سے کوئی دور ہے تو اس کو بھی آواز پہنچ نہیں رہی، وہ انسٹرومنٹ کا اس کو امپلانٹ ہوا ہے یا ہیئرنگ ایڈ ہوئی ہے، اس کو آواز پوری نہیں پہنچے گی، جب پوری نہیں پہنچے گی پوری سمجھ نہیں آئے گی، جب سمجھ نہیں آئے گی تو ڈس ہارٹ ہو کے وہ پڑھائی میں پیچھے رہ جائے گا اور یقیناً پھر آہستہ آہستہ اسکول سے باہر رہ جائے گا۔ تو پھر وہاں مسئلہ آ جائے گا کہ جہاں اسکول میں آپ نے 7ویں 8ویں 10ویں تک محنت کی ایک عام اسکول میں، وہاں بھی لیمیٹیشنز ہیں، وہاں بھی لیمیٹیشنز ہیں، تو بچہ پھر واپس اسپیشل ایجوکیشن یا سائن لینگویج پہ آ جائے گا۔ ان چیزوں کو پیرنٹس کو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے اور تھوڑا لانگ ٹرم اس کو سوچنا چاہیے، شارٹ ٹرم نہیں ہے۔ اس طرح چھوٹے بچے ہیں جو مطلب 3 سال سے چھوٹے ہیں، ان کی آبجیکٹیو ٹیسٹنگ کے لیے ہم بیرا کا ٹیسٹ کرتے ہیں، او ای کرتے ہیں، اے ایس ایس آر کرتے ہیں، وہ ٹیسٹ تو کرتے ہیں لیکن ٹیسٹ کی انٹرپریٹیشن مشین نے تو کچھ نہیں بچانا، یہ ڈپینڈ کرتا ہے اس کی کوالیفیکیشن میں بندے کی، وہ کتنا کوالیفائڈ اور کتنا ایکسپیرینس ہے، کتنے آپ کو ٹرو رزلٹ دے رہا ہے جس پہ آپ بیس پہ آگے آپ بڑھ سکتے ہیں۔ جنرلی یہی میں نے دیکھا اپنے ایکسپیرینس میں کہ بچے کو موٹی موٹی آوازیں سنا دی ٹھیک ہے، اس وقت وقتی طور پر بچہ خوش ہو گیا، ماں باپ بھی خوش ہو گئے، لیکن آفٹر 6 منتھ 1 ایئر وہ بچہ کچھ نہ کچھ بولنا جب شروع کیا تو اس کی آواز کبھی بھی کلیئر نہیں ہو پا رہی، یا ٹوٹے پھوٹے لفظ بول رہا ہے، صاف نہیں بول رہا، جو سوائے ماں باپ کے یا بہن بھائیوں کے اور کسی کو سمجھ نہیں آتے۔ تو اب اس بچے نے ساری عمر ماں باپ کے ساتھ نہیں رہنا، اس نے عام اسکول میں جانا ہے، عام بچوں کو کمپیٹ کرنا ہے، تو وہ کیسے کمپیٹ کرے گا؟ اس وجہ سے پھر بچے کو مارنا کچھ کہنا تو غلط بات ہوگی۔ اس لیے میں یہی ریکویسٹ کروں گا کلوزنگ کے لیے بھی کہ کوشش کریں کوالیفائڈ بندے کو رابطہ، اس کا ایک پلیٹ فارم yola.doc انہوں نے بڑا اچھا پلیٹ فارم کوالیفائڈ بندوں کا، ویریفائڈ بندوں کا جن کے پاس سرٹیفائڈ کوالیفیکیشنز ہیں ان کا اپنی سائٹ پہ دیا ہوا ہے، وہاں سے آپ فرق کریں دور بیٹھے ہیں تو ویڈیو لنک پہ آن لائن اپوائنٹمنٹ لے کے کم از کم آپ کے رزلٹ واٹس ایپ ہو سکتے ہیں، ان پہ بات ہو سکتی ہے، اور اگر بہت بہتر ہو تو فزیکلی اپوائنٹمنٹ لے کے آ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ کو میں ذمہ داری سے کہوں گا ہمارے پاس پاکستان کا بیسٹ سیٹ اپ ہے، اور یہی نہیں کہ یہاں ہی سیٹ اپ ہے لاہور میں، اس کے علاوہ اسلام آباد، آپ پنڈی، ملتان، فیصل آباد اور کراچی، ان 5 شہروں میں ہمیں ورکنگ کرتے ہوئے 20 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے۔ تو میرا خیال ہماری کوئی فیور میں بات نہیں کرے گا تو ہمارے خلاف ہی نہیں کرے گا، کیونکہ کبھی جھوٹ نہیں بولا گیا۔ تھینک یو۔